अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डबल स्टोरी पर मुश्तमिल 4 कमरों के इस छोटे से घर में आमना वहीद सदीकी और उनकी इकलौती बेटी परीज़े वहीद बड़े ही प्यार से रहते थे। यूँ भी अब्बा की मेन रोड पर कपड़ों की चलती हुई दुकान थी। औलाद भी एक ही थी, सो घर का खर्चा बड़ी ही आसानी से चलता था। बहुत अमीर ना सही, लेकिन उनका ताल्लुक अच्छे खासे घराने में से था। वहीद सदीकी के 2 ही भाई थे जो उनसे छोटे थे। अम्मा अब्बा के इंतकाल के बाद तीनों भाई अलग अलग घर के मकीन होके रह गए थे। मिलना जुलना भी बस त्यौहार के त्यौहार ही था। वही ज़रा सादा सी तबीयत के मालिक थे, सो अब्बा की सारी जायदाद दोनों भाइयों के हवाले करके सुकून में आ गए। वरना दोनों भाइयों ने अब्बा के मरते ही फसाद बर्पा किया हुआ था। जबकि आमना की एक ही बहन थी, फरीदा, जिनके 2 बच्चे थे, ज़यान और हुमा। दोनों बहनें एक दूसरे पर जान छिड़कती थीं। मिलना जुलना भी काफ़ी था। यूं परीज़े ने हुमा और ज़यान तीनों का बचपन साथ ही गुजरा था। परीज़े और हुमा हम उम्र थीं, जबकि ज़यान इन दोनों से 2 साल बड़ा था। हुमा और परीज़े को पढ़ाई में कुछ ख़ास दिलचस्पी न थी, सो कॉमर्स से ग्रेजुएशन करके फ़ारिग थी। हुमा घर के कामों में मसरूफ़ रहती थी, तो परीज़े पर आजकल डाइटिंग का भूत सवार था। न जाने क्यों आजकल उसे ख़बत लाहक हो गया था कि वो बहुत मोटी है, जबकि ना तो वो ज़्यादा मोटी थी ना ज़्यादा दुबली थी। हल्की सी भारी जिसामत और गंदमी रंगत, तीखे नकूश की हामिल परीज़े किसी की भी पसंद हो सकती थी। ज़यान MBA इवनिंग के साथ साथ एक प्राइवेट फर्म में जॉब भी कर रहा था। फरीदा पर आजकल ज़यान और हुमा की शादी का भूत सवार था। उनकी देखा देखी अब आमना को भी परीज़े की फ़िक्र लाहक होने लगी थी। वो आटा गूंद के काम से अपनी जान छुड़ा के बड़े ही मज़े से डाइजेस्ट लेके बैठ गई थी। अब अम्मा की बारी रोटी पकाने की थी। फ़िलहाल उसके नातवा कंधों पर सफाई सुथराई, आटा गूंदना और चाय वगैरह बनाने की जिम्मेदारी आई थी, और उसे ये भी भारी लगता था। परीज़े इधर आओ, माँ की पाटदार आवाज़ आती हूँ। उसने बड़ी ही बेदिली से डाइजेस्ट रखा और किचन की राह ली। जी अम्मा। उसने मुहस्सिब और ताबेदार बनने की बड़ी ही नाकाम कोशिश की थी। यह आटा गूंदा है तुमने? लई बनाई है। अब इससे रोटियां पकाऊं या 14 अगस्त की झंडियां चिपकाऊं? ध्यान लगता कहाँ है तुम्हारा काम में? चश्मे के पीछे से अम्मा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें गुस्से से घुमाई। आजकल अम्मा को इसकी शादी की फ़िक्र लाहक हो चली थी, सो घरदारी सिखाना और उसे सुधारना उनका मिशन था, वरना उसकी प्यारी अम्मा आती हिटलर कभी न थी। अल्लाह पूछेगा तुझे हुमा, तेरी वजह से पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा होता जो आगे पढ़ लेती, इस काम से तो जान छूटती। मन ही मन में उसने हुमा को कोसा। अगर वो उसके सामने आ जाती तो वो उसके बाल ही नोच लेती। अब मुंह से कुछ बोलोगी या यूं ही खड़ी रहोगी? टकर टकर देखती मन ही मन में बड़बड़ाती रहोगी। अम्मा ने फिर घूरा। सॉरी ना प्यारी अम्मा। उसने अम्मा को मक्खन लगाने की मसनूई कोशिश की। सॉरी वगैरह मुझे नहीं पता। ड्रम से आटा निकालो और उसमें और आटा मिला के मेरे सामने सही करो। अम्मा कहाँ इसके जाल में फंसने वाली थी। जी अम्मी। वो रोती सूरत बना के मरता क्या ना करता। मुस्ताक आटा निकालने लगी थी। और सुनो, आज मेरे सामने रोटी भी तुम ही बनाओगी। अब्बा आने वाले हैं तुम्हारी, जल्दी करो। अम्मा ने एक और जुल्म उस पर किया। मगर अम्मा, रोटी तो आप कहा ना, अगर मगर हमें जो कहा वो करो। कल को दूसरे घर भी जाना है, मेरी नाक ना कटवा देना। अब के अम्मा उसकी बात काट के बड़े ही सख्त लहजे में गोया हुई थी। जी अच्छा। भीगी बिल्ली की तरह हल्की सी आवाज़ निकाल के वो बुरी तरह हुमा को कोसने में मसरूफ़ थी। उस वक्त उसे अपनी अम्मा हिटलर से कम ना लग रही थी। उस रोज़ हुमा को लड़के वाले देखने आए थे, सो फरीदा ने काम काज में मदद के लिए परीज़े को सुबह ही बुला लिया था। परीज़े और हुमा ने अपनी मौज मस्तियों से सारा घर सर पर उठा रखा था। तौबा है तुम लड़कियों से, भाई काम काज के लिए बुलाया है न परीज़े बेटा तुम्हें।
تمہیں بھی شام میں جلدی ہی آ جائیں گے مہمان، اور تم لوگوں کی مستیاں ہی نہیں ختم ہو رہی۔ ہما تم جلدی صفائی وغیرہ کرو، پھر میرے ساتھ کچن میں آ کے ذرا کباب بناؤ۔ بھائی لڑکے والوں کو کم از کم اتنا تازہ تو ہونا چاہیے نا، کہ لڑکی کو زیادہ نہیں تو کم از کم تھوڑا بہت تو کام کاج آتا ہی ہے۔ دونوں نے فوراً اپنی ہنسی کو بریک لگائے اور کام میں جٹ گئے۔ 1 گھنٹے کے اندر انہوں نے سارا گھر چمکا ڈالا۔ میری بنوں کی آئے گی بارات، میں ڈھول بجاؤں گی، وہ ترنگ میں گاتی مسلسل ہما کو چھیڑ رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں ذرا سی دیر سستانے کی غرض سے کمرے میں آئی تھیں۔ تمہارا بھی وقت آئے گا میری جان، پھر دیکھنا میں بھی یہی کروں گی۔ ہما نے اسے بڑی ہی زور سے چٹکی کاٹی اور وہ تل ملا کر رہ گئی۔ ہا ہا ہا، دیکھ لیں گے، ابھی تو گانے دو۔ گانا گاتے ہوئے زیان نے اچانک انٹری لی۔ ہما نے مصنوعی کھانس کر اسے چھیڑا۔ آج آفس والوں نے بھگا دیا کیا؟ پریزے نے اپنی دھڑکتی دھڑکنوں کو قابو میں کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری طرح نہیں کہ جہاں جاتے ہوں لوگ بھگا دیتے ہیں، امی کا آرڈر تھا سو آنا پڑا۔ ویسے تم دونوں کی آج کی کارکردگی دیکھتے ہوئے ہماری پڑوس والی راشدہ خالہ تمہیں اپنے گھر میں ماسی کی نوکرانی ضرور دے دیں گی، ماسی کی نوکری ضرور دے دیں گی۔ زیان نے چمکتے دھلے دھلائے گھر کو دیکھتے ہوئے دونوں کو چھڑا۔ زیان تم، پریزے نے کھینچ کر کشن مارا۔ وہ شروع سے ہی اسے بھائی نہیں کہتی تھی۔ اس نے ایک بار اماں ابا کی بات سنی تھی کہ ان کا ارادہ ہے اسے خالہ کے گھر بیانے کا، سو وہ جب سے ہی اپنے حسین آنکھوں میں زیان کا خواب سجائے بیٹھی تھی۔ بنا جانے کہ زیان کیا سوچتا ہے دونوں کی ہمہ وقت ہوتی نوک جھوک سے اب تو ہما بھی بھائی کو چھڑنے لگی تھی۔ بھائی لگی تو نہیں، ہما کو فوراً تھکے ہارے گھر لوٹے بھائی کی فکر لاحق ہوئی۔ آپ بیٹھے میں کھانا لگاتی ہوں۔ ہما زیان کو کھینچتی ہوئی باہر لے گئی۔ پریزہ مسکراتی ہوئی لیٹ گئی، کافی تھک گئی اور اب اسے نیند آنے لگی تھی۔ وہ وہیں بیٹھ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے سو گئی تھی۔ شام میں اس کی آنکھ تقریباً 4 بجے کھلی۔ وہ سو کے اٹھی تو ہما کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اس نے لائٹ آن کی اور اپنے بال صحیح کرتے ہوئے دوپٹہ سنبھالتی وہ باہر نکل آئی۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی تو ہما اسے کہیں بھی نظر نہ آئی۔ ہو سکتا ہے خالہ کے کمرے میں ہو۔ وہ خود ہی سے سوال و جواب کرتی خالہ کے کمرے کی جانب چلی آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتی اندر سے آتی آواز پر اپنا نام سن کر وہ ٹھٹک گئی تھی۔ زیان تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ پہلے کی بات اور تھی، مگر اب میں تمہارے چچا وغیرہ کو کیا جواب دوں گی؟ پریزے سے اب تمہارا جوڑ نہیں بنتا، کہاں تم دبلے پتلے اور کہاں وہ بھاری جسامت کی حامل۔ خالہ زیان کو نہ جانے کیا کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پریزے کو پوری بات سمجھ میں آئی تو مارے شرمندگی کہ اسے اپنا آپ سنبھالا نہ جا رہا تھا۔ آگے خالہ اور زیان کی کیا بات ہوئی وہ سن نہ پائی تھی۔ اسے تو اپنے بارے میں خالہ کی یہ رائے جان کے ہی اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ اس سے مزید وہاں کھڑا نہ رہا گیا۔ اس نے فوراً ابا کو کال کر کے بلایا اور بہانہ کر کے چلی گئی۔ اگلے دن سے اس پر ڈائٹنگ کا بھوت سوار تھا۔ یہ تھی اصل کہانی جو نہ زیان کو پتہ تھی نہ ہما کو۔ کافی دن لگے تھے اسے خود کو نارمل کرنے میں۔ وہ اچھی صحت مند تھی، موٹی بالکل نہیں تھی۔ اب زیان اتنا دبلا پتلا تھا تو اس میں اس کے دل کا کیا قصور، جس میں بچپن سے ہی زیان کی محبت پہرا دیے بیٹھی تھی۔ اس دن کے بعد وہ خالہ کے گھر نہیں گئی تھی۔ خالہ کو بھی لڑکے والے پسند نہ آئے۔ اس دن کے بعد جب بھی خالہ ان کے ہاں آتی تو وہ صرف ہما اور زیان سے بات کرتی اور خالہ کو وہ یکسر نظر انداز کر دیتی تھی۔ اس کی یہ تبدیلی کسی نے نوٹ کی ہو نہ کی ہو، زیان نے بڑی شدت سے نوٹ کی۔ دن یوں ہی روکھے پھیکے سے گزر رہے تھے۔ مارننگ شوز کی کرامات تھیں یا یہ اس کی سچی لگن کہ اب وہ کافی کمزور ہو چکی تھی۔ ابا تو بیچارے جب اسے دیکھتے یہی کہتے ہائے میری بچی اتنی کمزور ہو گئی، جبکہ اماں نحال ہوتی پریزے چل شکر ہے تو نے کچھ کیا نہ کیا مگر یہ کام صحیح کیا، اب لگ رہی ہے نا بالکل ہیروئن۔ اماں اسے فلم اسٹار ملاتی تو وہ ہنس پڑتی۔ دھیمی سی پھیکی سی ہنسی نکاح پر ہر وقت دروازے پر اٹکی رہتی۔ 1 ہفتہ ہو چلا تھا زیان نے آ کے جھانکا تک نہ تھا۔ آتا تو دیکھتا کہ وہ کتنا بدل گئی تھی اس کی خاطر۔ پیار وہ تو نہیں کہ انسان خود کو ہی تبدیل کرے، پیار تو وہ ہے جو جیسا ہے کہ بنیاد پر قبول کیا جائے۔ اس کا دل الگ دہائی دیتا تھا مگر وہ اسے تھپکی دے کے سلا دیتی تھی۔ کہاں وہ ہر وقت شرارتیں کرنے والی اور کہاں اب ایک دم چپ چاپ۔ اب تو وہ اماں سے بھی بحث نہ کرتی، وہ جو کام کہتی چپ چاپ کر دیتی۔ اماں الگ حیران تھی اس کا یہ پلٹ پر۔ بات سنے آپا نے تو اب تک پریزے کے رشتے کی بات ہی نہیں کی۔
جبکہ وہ خود تو ہما کے لیے خوب رشتے ڈھونڈتی پھر رہی ہیں۔ خیر سے میری بچی بھی جوان ہو رہی ہے، ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہے، آپ کا کیا خیال ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ اماں کے اندر سے آتی آواز پر اس نے ٹی وی کی آواز دھیمی کر دی تھی۔ اس کے کان اماں ابا کی آواز کی جانب ہی لگے تھے۔ ابھی کچھ دن دیکھتے ہیں، اگر انہوں نے بات نہیں کی تو ہم پریزے کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیں گے، بھلے وہ آپ کی بہن ہو، مگر ہم اپنی بیٹی کے متعلق خود سے تو بات نہیں کر سکتے نا۔ وحید صاحب نے اماں کو سمجھایا، جیسے آپ کی مرضی۔ آمنہ وحید ان کی رضا میں خوش تھیں۔ تو کیا اماں ابا میری شادی کہیں اور کر دیں گے؟ پریزے کا دل ڈوب کے ابھرا تھا، یکایک اس کا دل ہر چیز سے بیزار ہو گیا تھا۔ اس نے شدت سے زیان کے وصل کی دعا مانگی تھی۔ فضا میں کافی خنکی اور آئی تھی۔ موسم ہلکا سا سرد ہو چلا تھا، میٹھی دھوپ میں ٹھنڈی ہوا ایک پرکشش سا تاثر پیش کر رہی تھی۔ وہ کام وغیرہ سے فارغ ہو کر ابھی ٹی وی کے آگے بیٹھی تھی۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ وہ ادھر ادھر سے چینل بڑھا رہی تھی مگر کہیں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک نیوز چینل سے آتی اس اچانک خبر سے ریموٹ اس کے ہاتھ سے پھسل کے گرا تھا۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں شدید ترین زلزلہ آیا تھا۔ پریزے کو اچھی طرح یاد تھا کہ 10 سال پہلے اکتوبر میں اسی نوعیت کا خوفناک ترین زلزلہ آیا تھا اور اپنے ساتھ تباہی اور بربادی کی کئی داستانیں رقم کر کے لے گیا تھا، اور اب تو اسے بھی شدید زلزلہ آیا تھا۔ یکایک اسے سردی بری لگنے لگی تھی۔ اگر سردی اور بڑھ گئی تو زلزلہ متاثرین کیسے اپنی راتیں اور دن گزاریں گے؟ پتہ نہیں کتنی تباہی ہوئی ہوگی۔ وہ دل ہی دل میں استغفار کا ورد کرتی ابا کو فون ملانے لگی تھی۔ ابا کو کال کرنے کے بعد اس نے خالہ کو فون کیا۔ اماں سو رہی تھیں، ان کو جا کے اٹھایا۔ پھر سارا دن وہ اس ناگہانی آفت کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ وہ جان گئی تھی کہ زندگی کا 1 منٹ کا بھی بھروسہ نہیں۔ لو لگانی ہے تو اللہ سے لگاؤ۔ آنے والے چند دنوں میں اب اس کا وقت ٹی وی سے زیادہ عبادت میں گزرنے لگا تھا۔ من ہلکا ہوا تو اب وہ زیان کے بارے میں بھی بہت کم سوچنے لگی تھی۔ اس نے اپنے سارے پرانے کپڑے نکالے تھے، اماں نے بھی نکال دیے تھے۔ کچھ فالتو بستر اور رضائیاں وہ ابا کے ساتھ جا کر زلزلہ متاثرین کے لیے لگائے گئے کیمپ میں امداد کر رہی تھیں۔ دل نے ایک عجیب سی سچی خوشی پائی تھی۔ اب اسے رب کی رضا میں صبر کرنا جان لیا تھا۔ آپ کی بہن سے یہ امید نہیں تھی، مجھے حد ہوتی ہے خود غرضی کی۔ فریدہ شکیل صاحب سے بری طرح الجھ رہی تھیں۔ خیریت تو ہے؟ اب کیا کر دیا میری معصوم بہن نے؟ شکیل صاحب ہمیشہ سے ہی اپنے بہن بھائیوں پر جان چھڑکتے تھے، ان کا جھکاؤ ہمیشہ ان کی طرف ہی ہوتا تھا، اور فریدہ اسی بات سے چڑھتی تھی۔ زیادہ مت بولیں، اب آپ نے ہی کہا تھا نا کہ میں بات کروں ہما اور زیان کے لیے آپا سے۔ میں زیان کے لیے آپا کی بیٹی ہی لاؤں اور ہما کے لیے بھی ان کے بیٹے سے اچھا کوئی نہیں۔ میں نے کہا تھا نا یہ مناسب نہیں، مگر آپ نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ فریدہ بیڈ کی چادر مسلسل صحیح کرتے غصے میں تھی۔ اب کی شکیل صاحب نے بھی ٹی وی بند کر کے ان کی طرف چونک کے دیکھا۔ کیا ہوا؟ شکیل کا دل ایک دم دھڑکا تھا۔ بہت چالاک ہے آپ کی بہن، صرف آپ کی وجہ سے میں نے اپنی بھانجی کے بجائے ان کی بیٹی کا سوچا۔ جب ہم نے بچپن میں زیان اور پریزے کی بات کی تو آپ نے آپ کو تب ہی منع کر دینا چاہیے تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آپ بدل جائیں گے۔ وہ تو شکر ہے اللہ نے میری بہن کے سامنے مجھے شرمندہ ہونے سے بچا لیا۔ آپ کی وہی معصوم بہن صرف اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتی ہیں زیان کے لیے، ہما کے لیے انہوں نے صاف منع کر دیا۔ آج کل سب صرف اپنی بیٹیوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ میری بچی کو رشتوں کی کمی نہیں، پھر بھی آپ کی وجہ سے میں نے بات کی۔ وہ کیا سوچتی ہوں گی کہ ان کی بیٹی کے رشتے نہیں آ رہے؟ اس دن اتنا اچھا رشتہ آیا تھا مگر آپ کی وجہ سے منع کر دیا۔ وہ غصے میں بھری بیٹھی تھی۔ آج انہیں آئینہ دکھانے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ صرف ان کی وجہ سے انہوں نے اپنے معصوم بیٹے کا دل توڑا تھا۔ کیا وہ نہیں جانتی تھیں کہ وہ پریزے کو چاہتا ہے؟ میں خود بات کروں گا آپا سے۔ شکیل تو فوراً اپنی آپا سے لڑنے کو تیار بیٹھے تھے۔ رہنے دیں، اب ہماری بچی کو رشتوں کی کمی نہیں جو بار بار اپنی بے عزتی کرواؤں۔ میں زیان کے لیے منع کر آئی ہوں۔ فریدہ نے ان کو 2 ٹوک منع کر دیا۔ بات ان کی بھی سمجھ میں آ گئی تھی، سو چپ چاپ بیٹھ گئے۔ زندگی میں پہلی بار ان کی لاڈلی بہن نے انہیں یوں مایوس کیا تھا۔ بہت سارے دن یوں ہی گزر گئے تھے۔ ہما کا رشتہ وہیں طے پا گیا تھا جو لوگ اس کو دیکھنے آئے تھے۔ خالہ رسم بھی کر رہی تھیں۔ اماں اور ابا گئے تھے، وہ خالہ کے گھر ہی رک گئے تھے۔ آج ہی لوٹی تھی، وہ روٹی پکا رہی تھی جب ہی اچانک ہما نے آ کے اس کی کمر پر دھموکا جڑا۔ او میڈم، آج سال کا آخری دن ہے، یوں ہی ماسی بنی گھومتی رہو گی؟ اسے افسوس تھا کہ اس زلزلے کے بعد بھی لوگ نئے سال کی خوشیاں منانے کو تیار تھے، وہ بھی اس کی اپنی عزیز کزن۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟
ابھی ملک اتنے بڑے ثانیے سے گزرا ہے، ابھی تو ملک زلزلے کے صدمے سے نہیں نکلا، متاثرین بحال نہیں ہوئے، اور تم کو نیو ایئر کی پڑی ہے۔ پری کو غصہ آ گیا تھا۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں پری، تم بھی سدھرنا مت۔ پری کو دیکھو کتنی اچھی ہو گئی ہے، کبھی دوسروں کا بھی سوچ لیا کرو۔ زیان اچانک نمودار ہوا تھا۔ پریزے نے بڑی مشکل سے اس کی لدیتی نظروں سے نظریں چرائی تھی۔ اچھا بابا سوری۔ ہما نے بھی ہار مان لی تھی۔ اچھا روٹی پک گئی ہے تو چلو، امی بلا رہی ہیں۔ ہما کو اچانک یاد آیا تو واپس مڑی تھی۔ پریزے جلدی سے روٹی پکا کے ہاٹ پاٹ میں رکھ کے باہر آ گئی۔ اس نے خالہ کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام میری بیٹی، جیتی رہو۔ خالہ نے اسے والہانہ پیار کر کے خود سے لپٹا لیا۔ وہ حیران تھی۔ ہما نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا۔ خالہ نے اپنے پرس سے انگوٹھی نکال کے اس کے نازک ہاتھوں میں پہنائی تھی۔ وہ منہ کھولنے ہکا بکا بیٹھی رہ گئی اس اچانک کایا پلٹ پر۔ منہ تو بند کر لو بھابھی صاحبہ۔ ہما نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ زیان کھڑا شریر نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ اماں الگ ہی صدقے واری تھی۔ میں جانتی ہوں تم حیران ہو بیٹا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس دن تم نے میری اور زیان کی باتیں سن لی تھیں جب بھی تم وہاں سے اچانک چلی آئی تھی۔ جس دن سے تم نے ڈائٹنگ شروع کی، شک تو مجھے اسی دن ہو گیا تھا میری بچی۔ میں مجبور تھی تمہارے خالو کی وجہ سے۔ میں نے وہ سب جھوٹ صرف زیان کو اس رشتے سے منع کرنے کے لیے کہا تھا۔ خدا گواہ ہے تم میں اور ہما میں نے کبھی کوئی فرق نہیں کیا۔ تم کل بھی اچھی تھی، تمہیں بدلنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے معاف کر دو۔ وہ بنا سج جانے خالہ سے بدظن ہو گئی تھی، جبکہ خالہ مجبور تھی۔ وہ ندامت سے سر جھکا گئی کہ اس نے اپنی پیاری سی خالہ کو غلط سمجھا۔ اماں فریدہ کی زبانی پہلے ہی سب جان گئی تھیں۔ وہ شرما کے کمرے میں چلی گئی۔ سب خوش تھے اور شاید وہ بھی۔ میں تو سمجھا تھا محترمہ میرے پیار میں پاگل ہو گئی ہیں، جب بھی خوب دبلا ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سنو، تم سے میں نے کب کہا کہ تم موٹی ہو؟ زیان اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا تھا۔ آپ، وہ ایسی کوئی بات نہیں۔ رشتے کی نوعیت کیا بدلی، وہ فوراً مؤدب بن گئی تھی۔ ابھی سے آپ جناب شروع؟ بھائی اس کا مطلب ادھر سے بھی ہاں ہے۔ زیان کھلکھلا کے ہنسا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ سال کا یہ آخری دن اس کے لیے یادگار ہو چلا تھا۔ سانحوں سے گھرے اس ملک کے باسیوں میں کم از کم پریزے کی زندگی میں سال کا یہ آخری دن اسے موسم گلاب سونپ کر گیا تھا، جس کی تازگی کو اسے محنت و صبر سے تعمر بھر